बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मक्का में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन दाखिल हुए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी तो वो भी पीर ही का दिन था। आखिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में दाखिल हुए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर चल रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बातें कर रहे थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह में दाखिल हुए और अपनी ऊँटनी पर बैठे बैठे ही काबे के 7 तवाफ़ किए। हज़रत मोहम्मद बिन मुसलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की मुहार पकड़े हुए थे। इन चक्रों के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ मुबारक से हजर अस्वद का इस्तलाम किया, यानी बोसा देने का इशारा किया। इस वक्त काबे में 360 बुत थे। अरब के हर कबीले का बुत अलग अलग था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में इस वक्त एक लकड़ी थी जिससे हर बुत को हिलाते चले गए। बुत मुंह के बल गिरते चले गए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा बनी इसराइल की आयत नंबर 81 तिलावत कर फरमा रहे थे। इसका तर्जुमा ये है, हक आया और बातिल गुज़र गया, और वाकई बातिल चीज़ तो यूं ही आनी जानी है। तवाफ़ के दौरान हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुबल बुत के पास पहुँचे। कुरैश को इस बुत पर बहुत फ़ख्र था। वो इसकी इबादत बहुत फ़ख्र से किया करते थे। ये कुरैश के सबसे बड़े बुतों में से एक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लकड़ी इस बुत की आँखों पर मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। इस वक्त हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए अबू सुफ़ियान, हुबल तोड़ दिया गया। तुम इस पर फ़ख्र किया करते थे। ये सुनकर हज़रत अबू सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बोले, ए इब्ने अवाम, अब इन बातों का क्या फ़ायदा। फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम इब्राहीम पर पहुँचे। इस वक्त ये मुकाम खाना काबा से मिला हुआ था। इसके बाद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, मेरे कंधों पर खड़े होकर काबे की छत पर चढ़ जाओ और छत पर बनी खज़ाया का जो बुत है इस पर चोट मारो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म की तामील की और छत पर चढ़कर बुत को ज़रब लगाई। ये आहनी सलाखों से निस्ब किया गया था, आखिर उखड़ गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको उठाकर नीचे फेंक दिया। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, बिलाल, उस्मान बिन अबी तलहा से काबा की चाबियां ले आओ। चाबियां आ गई तो दरवाज़ा खोला गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में दाखिल हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हुक्म दिया था कि काबा में पहुंचकर वहां बनी हुई तस्वीर को मिटा दें। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर दाखिल होने से पहले ही तस्वीर मिटाई जा चुकी थी, लेकिन इन तस्वीर में एक तस्वीर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसको नहीं मिटाया था। इस पर नज़र पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फ़रमाया, उमर, क्या मैंने तुम्हें हुक्म नहीं दिया था कि काबे में कोई तस्वीर बाकी ना छोड़ना। इस मौका पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी अरशाद फरमाया, अल्लाह ताला इन लोगों को हलाक करे जो ऐसी चीज़ों की तस्वीरें बनाते हैं जिन्हें वो पैदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला इन्हें हलाक करे। वो अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ना यहूदी थे ना नसरानी, बल्कि वो पक्के सच्चे मुसलमान थे। इसके बाद इस तस्वीर को भी मिटा दिया गया। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 2 सतूनों के दरमियान में 2 रकत नमाज अदा फरमाई।
جب آپ اور آپ کے چند ساتھی کعبے کے اندر داخل ہوئے تھے، اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دینے کے لیے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ وہ مزید لوگوں کو اندر داخل ہونے سے روکتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور مقام ابراہیم پر پہنچے۔ مقام ابراہیم اس وقت کعبے سے ملا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت ادا کی۔ اس کے بعد آب زمزم منگا کر پیا اور وضو فرمایا۔ صحابہ کرام اس وقت لپک لپک کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی ہاتھوں پر لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ مطلب یہ کہ وہ آپ کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنے دے رہے تھے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ حالت دیکھی تو پکار اٹھے، ہم نے آج تک ایسا منظر دیکھا نہ سنا، نہ یہ سنا کہ کوئی بادشاہ اس درجے کو پہنچا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حرم میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ ایسے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گئے اور اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں لے آئے۔ ابو قحافہ کی بینائی جاتی رہی تھی۔ ادھر جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ حضرت ابو قحافہ پر پڑی تو فرمایا، اے ابا بکر، تم نے والد محترم کو گھر پر ہی کیوں نہ رہنے دیا، میں خود ان کے پاس چلا جاتا۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ خود چل کر آپ کے پاس آئیں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو قحافہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بٹھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کے سینے پر پھیرا اور فرمایا، مسلمان ہو کر عزت اور سلامتی کا راستہ اختیار کرو۔ وہ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر تمہیں مبارک ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق اور صداقت کے ساتھ ظاہر فرمایا، میرے والد ابو قحافہ کے اسلام کے مقابلے میں آپ کے چچا ابو طالب ایمان لے آتے تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کی بات ہوتی۔ اس وقت حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال بڑھاپے کی وجہ سے بالکل سفید ہو چکے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان بالوں کو مہندی سے رنگ لو، لیکن سیاہ خضاب نہ لگاؤ۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بالوں کی سفیدی کا احساس ہوا تھا۔ جب زیادہ عمر ہونے پر بال سفید ہونے لگے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، یہ کیسی بدصورتی ہے جس سے میرا روپ بدنما ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ چہرے کا وقار ہے، اسلام کا نور ہے۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جس نے یہ گواہی دی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میری خدائی میں کوئی شریک نہیں، اور اس کے بال بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گئے، تو قیامت کے دن مجھے اس بات سے حیا آئے گی کہ اس کے لیے میزان عدل قائم کروں یا اس کا نامہ اعمال سامنے لاؤں یا اسے عذاب دوں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار، پھر تو اس سفیدی کو میرے لیے اور زیادہ کر دے۔ چنانچہ اس کے بعد ان کا سر برف کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑھاپے کی سفیدی اور خود بڑھاپا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور مومن کے لیے عمر کی یہ منزل بھی شکر کا مقام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ ان کا سارا گھرانہ ہی مسلمان ہوا، کوئی ایک فرد بھی نہیں رہا جو مسلمان نہ ہوا ہو۔ اکرمہ بن ابی جہل ان 11 افراد میں سے ایک تھا جن کے قتل کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا۔
اس حکم کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اور ان کے باپ ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی تھی۔ یہ حکم سنتے ہی حضرت اکرمہ یمن کی طرف بھاگ نکلے۔ اس وقت تک ان کی بیوی حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہا بنت حارث مسلمان ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت اکرمہ کے لیے امان طلب کر لی اور ان کے تعاقب میں گئیں۔ حضرت اکرمہ بحری جہاز میں سوار ہو چکے تھے تاکہ کسی دوسرے ملک چلے جائیں۔ یہ بحری جہاز سے انہیں واپس لے آئیں اور ان سے کہا، میں تمہاری طرف اس شخصیت کے پاس سے آئی ہوں جو سب سے زیادہ رشتہ داریوں کا خیال کرنے والے اور سب سے بہترین انسان ہیں۔ تم اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالو کیونکہ میں تمہارے لیے امان حاصل کر چکی ہوں۔ اس طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہترین مسلمان ثابت ہوئے۔ وہ بہت زبردست جنگجو بھی تھے، خوب جہاد کیا، بڑے صحابہ میں آپ کا شمار ہوا۔ جنگ یرموک میں رومیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اس طرح باقی لوگوں کو بھی امان مل گئی۔ ان میں حضرت ہندہ بنت حارث بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قتل کا بھی حکم دیا تھا۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں۔ ان کے قتل کا حکم آپ نے اس بنا پر دیا تھا کہ غزوہ احد میں انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشتلہ کیا تھا، یعنی ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے تھے، لیکن انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ صفوان بن امیہ کے بھی قتل کا حکم ہوا تھا، انہیں بھی معافی مل گئی اور یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کعب بن زہیر کو بھی معافی مل گئی۔ یہ اپنے اشعار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح وحشی نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بھی قتل کا حکم فرمایا تھا، لیکن یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ پھر اس روز یعنی فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر جا بیٹھے اور لوگ گروہ در گروہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے رہے۔ تمام چھوٹے بڑے مرد حاضر ہوئے، عورتیں بھی آئیں، سب اپنے اسلام کا اعلان کرتے رہے۔ ایک اور صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رعب سے کانپنے لگے اور دہشت زدہ ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، ڈرو نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو معمولی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہی اسلام کی محبت میرے دل میں گھر کر چکی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر اپنی والدہ سے کیا تو انہوں نے کہا، خبردار، اپنے والد کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اس کے باوجود میں نے اسلام قبول کر لیا مگر اس کو چھپائے رہا۔ پھر کسی طرح میرے والد ابو سفیان کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے ناراضی کے انداز میں مجھ سے کہا، تمہارا بھائی تم سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ میرے دین پر قائم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر میں نے اپنے دین کو ظاہر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خوش آمدید کہا۔ پھر میں کاتب وحی بن گیا، یعنی قرآن کی نازل ہونے والی آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لکھوا دیا کرتے تھے۔ اسی روز حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہوئیں۔
ان کے علاوہ بے شمار عورتیں اس روز اسلام لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت سے مصافحہ نہیں فرمایا۔ مطلب یہ کہ عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پروردگار نے مجھ سے اسی فتح اور نصرت کا وعدہ فرمایا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ کے پاس تھیں۔ ان سے منگوا کر خانہ کعبہ کو کھولا گیا تھا، پھر دروازے پر تالا لگا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی پھر عثمان بن طلحہ کو دے دی۔ اس وقت تو وہ اسلام نہ لائے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بنی طلحہ، یہ چابی ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان کو دی گئی اور نسل در نسل یہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ کعبے میں داخل ہونا چاہتے تھے، لیکن عثمان بن طلحہ بہت بگڑے تھے اور چابی دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان، عنقریب ایک دن تم دیکھو گے کہ یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا یہ چابی اسے دوں گا۔ اس پر عثمان بن طلحہ نے کہا تھا کہ کیا اس دن قریش ہلاک اور برباد ہو چکے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس دن آباد اور سر بلند ہو جائیں گے۔ اللہ پاک پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔